अस्सलाम वालेकुम जी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग प्रोग्राम खबर वही अंदाज में मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं शफक शहजाद। तो जनाब आज की तरह हमेशा की तरह आज के दिन का आगाज भी करेंगे आज की अच्छी बात से शिरीन। तो आज की हमारी अच्छी बात यह है कि जब लोहा नरम हो जाता है तो वो औजार बनता है, सोना नरम होकर जेवर बनता है, मिट्टी नरम होकर खेत और गंदम नरम होकर रोटी बनती है। इसी तरह इंसान का दिल नरम हो तो वो वली और आरिफ बनता है। क्या बात है, क्या तमीज़ मान दी शफक आपने। और देखिए ना इस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह पाक की ये तो रहमत है अगर आप नरम दिल हैं। किसी को पाने के लिए कहते हैं ना कि वैसे तो तमाम खूबियां भी ना कम पड़ जाती हैं और खोने के लिए महज एक गलत फहमी ही काफ़ी होती है। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी फरमाते हैं ना कि कपड़े, शक्ल और लिबास से ना इंसान को नहीं पहचाना जाता, बल्कि इंसान की जो असलियत होती है वो वक्त आने पर ही पता चलती है। इससे पहले आप जितना परखने की कोशिश कर लें इंसान को, लेकिन इंसान नहीं परखा जाता। वक्त के साथ साथ ही उसकी जो पर्सनालिटी है वो सामने आना शुरू होती है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर इंसान की पहचान उसके इल्म से नहीं बल्कि उसके अदब और उसके अच्छे अमाल से होती है। और वो कहते हैं ना कि सब्र और खामोशी इंसान को मुश्किल तरीन लम्हों में भी बावकार बनाती है और वो आपको बावकार रखती है। यानी आपने ग्रेस पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और जो इंसान किसी से बुग़्ज़ नहीं रखता उसका सुकून हमेशा कायम रहता है क्योंकि उसके अंदर नेगेटिविटी नहीं होती। नेगेटिविटी नहीं है, दिल सुकून से रहता है ना। देखिए अगर आप बुग़्ज़ रखें दूसरों के लिए तो फिर इससे होगा ये कि आपको उनसे परेशानी लाहक होना शुरू होगी। जब परेशानी होगी तो दिल एक परेशानी की कैफियत में हमेशा मुब्तला रहेगा और जब ऐसा होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर आपके जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, काम हैं, वो अफेक्ट होंगे। अच्छा, आप इंटरेस्टिंगली आप ये देखेंगे आपको जिनसे बुग़्ज़ है उनकी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आई मीन दे एंजॉय देयर लाइफ, ठीक है, लेकिन किसकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, किसकी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है। और मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है इंसान की। क्योंकि देखिए जब आप बुग़्ज़ रखेंगे ना किसी के लिए, इस बात से तो कहते हैं ना, ये तो हमें इस्लाम भी सिखाता है कि ऐसा ना करें क्योंकि अल्लाह के नज़दीक भी बुग़्ज़ कुफ्र है। तो हमेशा आपको चाहिए कि अपना ना दिल साफ़ रखें, नरम दिल रहें। जैसा कि हमने शुरुआत में भी बात की थी, दिल साफ़ होगा, आप नरम दिल रखेंगे तो ही आप जो दूसरों के लिए कंपैशन है महसूस कर सकेंगे। अगर आप उन्हें आपकी ज़रूरत है तो उससे आप महसूस कर सकेंगे। वरना सख्त दिल लोग तो क्या ही किसी के इमोशंस को, क्या ही किसी के ख़यालात, एहसासात को रिलेट कर पाते हैं। फिर होता ये है कि वो अपनी दुनिया में तो मगन होते हैं लेकिन उन्हें इस बात का पता ही नहीं होता कि वो कैसे जो नरम दिल वाले लोग हैं उनकी दिल आज़ारी करते हुए गुजरते हैं और वो अपने रिश्तों को भी ख़राब कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, देते हैं ऐसे लोग। और मैं आपको ये बताऊं कि ये वो बुनियादी अमल है जो इंसानियत की ठोस दलील है। यानी आपका दिल नरम होना, आपके अंदर नेगेटिविटी ना होना और बुग़्ज़ से दूर होना, ये वो बुनियादी अमलों में से एक अमल है जो इंसानियत की ठोस दलील है। इसीलिए आपको भी यही चाहिए कि अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसी चीज़ आपके दिल में आ गई है किसी से रिलेटेड तो उसे क्लियर कर लें, उससे जाके पूछ लें कि भाई ऐसा है कि नहीं है। तो वो चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाएंगी, बजाय इसके कि आप खुद ही से एक सिनेरियो क्रिएट कर लें अपने दिमाग में और फिर उसको रखते हुए अपनी तरफ से एक बुग़्ज़ बना लें तो उसका एट द एंड नुकसान आपको ही है। अच्छा, मैं एक बस बड़ी अच्छी चीज़ मैंने पढ़ी थी, मैं चाह रही हूँ कि मैं इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर कोट करूँ कि देखिए दोनों चीज़ होती है। अब जो कुछ लोग होते हैं ना वो मुश्किल हालात से गुजर कर, जैसे कि शुरुआत में हमने एग्जांपल दी, कुछ टफ सिनेरियो से गुजर कर जो मुश्किलात ज़िंदगी उन पर डालती है ना सख्त हो जाते हैं। लेकिन दो ऑप्शंस हैं, या तो आप सख्त होकर उसका मुकाबला करें, फिर होता यह है कि आप फिर मकफ़ात अमल पे आ जाते हैं और आप फिर दुनिया को एक बहुत ही अलग लेंस से देखते हैं कि फिर आप दोबारा किसी पे भरोसा नहीं करते। और दूसरा शख्स वो होता है जिसको यही सारी चीज़ें मज़ीद नरम दिल बना देती है, एम्पैथेटिक कर देती है। आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे कि अगर किसी पे मुश्किलात आती हैं, कोई एक मुश्किल वक्त से गुजरता है, तो अगर कोई बिल्कुल सख्त दिल हो जाता है ना तो कुछ ऐसे भी लोग आपको मिलते हैं जो बहुत नरम दिल हो जाते हैं। और जब वो नरम दिल होते हैं आप देखिएगा, आप ना चेहरों पर उनके खुशी और राहत देखिएगा, वो बड़े रिलैक्स होते हैं, काम होते हैं। और जो सख्त दिल बंदा होता है ना, हमेशा उसके चेहरे पे एक आपको ना एक अलग किस्म का एक एग्रेशन नज़र आएगा, एक अलग किस्म की एक आई डोंट नो कि उसको क्या बंदा कोट करे, लेकिन ऐसा ना करें, अपने दिल को नरम रखें। बहुत छोटी सी ज़िंदगी है और इस छोटी सी ज़िंदगी में बहुत सारे काम हैं
جو آپ نے کرنے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے دیکھیں ہم ایک سوشل اینیمل ہیں, ہم نے انہی لوگوں میں رہنا ہے, ہمیں لوگوں سے ہی اچھا برتاؤ رکھنا ہے, کیونکہ ہم ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائیں. اور جب لوگ ہیں نا تو انہیں اتنا کشن دیں, اتنا مارجن دیں, اللہ کی مخلوق ہیں, وہ اشرف المخلوقات ہیں. جب ظاہر ہے وہ ایک مخلوق ہے, انسان ہے, انسان تو پھر ہے ہی خطا کا پتلا, تو وہ غلطیاں بھی ہوں گی آس پاس, آپ کو وہ معاف بھی کرنی پڑیں گی. اور آپ دیکھیے یہ جو معاف کرنے کا ایک ذوق ہے نا, یہ جب آپ کو لگ جاتا ہے نا دل پر, تو بہت ایک اچھا آپ کو محسوس ہوتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیشہ اپنا دل نرم رکھیں اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش کریں. آئیں. بالکل ایسے. اب نظر ڈال لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر. تو پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ معاہدہ یا پھر مکمل پسپائی. ایران کو آخری موقع دینا چاہتا ہوں, امریکی صدر نے ایک بار پھر دھمکی دے دی ہے. مذاکرات کی بھی تصدیق کی, کہا کہ معاملات اب درست سمت میں جا رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے آبنہ ہرمز پر مکمل کنٹرول کا بھی دعویٰ کیا. اس حوالے سے آگے چل کر ذرا ڈیٹیلز میں بات کریں. اور جی اب اس پہ ایران کا موقف کیا ہے؟ امریکہ سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے. ایرانی صدر نے بھی خبردار کر دیا کہ ملکی مفادات کا پوری قوت سے ہم دفاع کریں گے. ایرانی جنرل یہ کہتے ہیں کہ ہرمز میں مداخلت بند اور منجمد فنڈز بحال کرنا ہوں گے. کیا کہنا تھا آگے جا کے معاملات کس جانب بڑھ رہے ہیں, یہ بھی آپ کو بتائیں گے. پھر کچھ ملکی سیاست کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو نون لیگ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. ہم پیچھے نہیں ہٹتے, آپ اپنی تیاری کریں, ایسا کہا گیا ہے بلاول بھٹو کی جانب سے. انہوں نے وارننگ دی ہے نون لیگ کو, کہا کہ آزاد کشمیر الیکشن نے حکومتی اتحاد کو خطرے میں ڈال دیا. الٹی گنتی جاری رکھیں, 10 اگست کے بعد یہ خود ہی سیدھی ہو جائے گی. رانا ثناء اللہ کی جانب سے یہ جواب دیا گیا. وزیراعظم کے مشیر نے نئے صوبوں کے لیے قومی کمیشن بنانے کی تجویز بھی دے دی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ انہوں نے پروگرام میں کی ہے, آگے چل کر دیکھیں گے ان کا کیا کہنا تھا. اور جی مسلم لیگ نون کو آزاد کشمیر میں سادہ اکثریت مل گئی ہے. دوسرے مرحلے میں 14 نشستوں پر فتح حاصل کی ہے اور نشستوں کی اب جو تعداد ہے وہ 23 ہو گئی ہے. پونچھ ڈویژن کی 11 نشستوں پر انتخاب ابھی باقی ہے. اہل 27 اور 28 میں پولنگ آج ہوگی, تو آج آپ کو دن بھر اپڈیٹ کریں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال رہے گی. بالکل. اور پھر حکومت نے بالآخر عوام پر مہربانی کر دی ہے اور پیٹرول 4 روپے 8 پیسے, ڈیزل 2 روپے 45 پیسے سستا کر دیا. شکر ہے کچھ پیسوں سے حکومت آگے بڑھی ہے اور فائنلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 روپے سم تھنگ جو وہ سستا ہوا ہے پیٹرول. لیکن گنجائش ابھی بھی عالمی مارکیٹ کے مطابق اس میں بہت بنتی تھی. آگے چل کے دیکھیں گے اس کے کیا نمبرز ہیں. اور جی طوفانی بارشوں سے پنجاب و خیبر پختونخوا میں تباہی ہے. لاہور سے کوہاٹ تک جل تھل ایک ہوا اور ماں اور بچوں سمیت متعدد اموات بھی رپورٹ ہوئی ہیں. تو اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں جو یہ ابر رحمت ہے وہ زحمت بن جاتی ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انتظامی غفلت, کہیں لوگ کہیں کوآپریٹ نہیں کرتے, کہیں بوسیدہ عمارتیں ہوتی ہیں. تو آگے چل کر اس پہ بات کریں گے. لیکن جی تفصیلی خبروں میں آپ کو سب سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے تو جناب عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں 5% تک کمی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ 5% کمی ہوئی, لیکن پاکستان میں عوام کو پھر بھی وہ خاطر خواہ فائدہ نہیں مل سکا ہے جو ملنا چاہیے تھا. اور یہ جو آپ کی اسکرین آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ ریوائز ریٹس آ رہے ہیں. آج کے نرخ میں آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ حکومت نے پیٹرول صرف 4 روپے 8 پیسے اور ڈیزل 2 روپے 45 پیسے سستا کیا ہے. اور یہ بھی صرف ہم نا آپ لوگوں کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جناب یہ صرف ایک دن کی چاندنی ہے. اب کل کیا ہوگا کچھ نہیں پتا, کیونکہ جو یہ یومیہ تعین کرنے کی قیمتوں کے حوالے سے پالیسی ہے, اس میں روزانہ جیسے کہ آپ خبر وہی انداز میں کہ پروگرام میں دیکھتے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, اور جو عوامی رد عمل ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیں. تو شفق ذرا کوئکلی بتا دیں کہ ریوائز ریٹس کیا بالکل شیرین. پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 95 پیسے, جبکہ اگر ڈیزل کی بات کریں تو ڈیزل 389 روپے 93 پیسے فی لیٹر پر پہنچ گیا. اور اسی طرح انٹرنیشنل مارکیٹ میں برطانوی برینٹ کروڈ $84 فی بیرل, جبکہ امریکی خام تیل $81 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے. تو یہ سچویشن ہے جو عالمی منڈیوں میں, وہاں پر کیا ریٹ چل رہے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا. پھر ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں عوام نے اتنے عرصے سے جو ہے نا وہ دہائیاں کر رہی ہے کہ خدا را پیٹرول کی قیمتیں کم کریں, پیٹرول کے نرخ کم کریں, اور اب جو ہے وہ 4 روپے جو ہے نا وہ بالآخر کم کیے گئے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ کتنا سسٹین کرتا ہے, وہی شیرین والی بات کہ آج کیا ہوتا ہے اب یہ تو وقت ہی بتائے گا. تو بہرحال تیل کی قیمتوں کا سارا معاملہ آبنہ ہرمز سے جڑا ہے. بین الاقوامی سمندری گزرگاہ اس وقت کس کے کنٹرول میں ہے, یہ ایک پہیلی بنی ہوئی ہے. امریکی صدر کہتے ہیں کہ ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے, جبکہ ایران کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے.
صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر دھمکی دی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ایران سے بات ہو رہی ہے اور یہ ایران کے پاس آخری موقع ہے۔ ویسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ہمیشہ اس طرح کا ہم دیکھتے ہیں بیان آتا ہے، آخری موقع، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سچویشن کبھی نارمل ہو جاتی ہے، کبھی بیک ٹو دا وہی ایک سچویشن ہمیں دکھ رہی ہوتی ہے۔ تو امید یہ ہے کہ تہران دانش مندی کا مظاہرہ کرے گا۔ یہ امید کون دکھا رہے ہیں؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اور ساتھ ساتھ دھمکی بھی انہوں نے دے دی ہے۔ ظاہر ہے ٹرمپ ہیز ٹو بی ٹرمپ، انہوں نے کہہ دیا کہ تباہ کن کارروائی سے پہلے ایک آخری موقع میں دینا چاہتا ہوں، اور صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ معاملہ مثبت سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ مذاکرات ایران کی درخواست پر ہم کر رہے ہیں۔ سعودی عرب، قطر، امارات اور دیگر ممالک نے بھی مذاکرات کو کہا ہے۔ اس بار ایران مذاکرات کی تردید نہیں کر رہا۔ امریکی صدر نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ایران کو اپنے حرمت سے گزرنے کی فیس نہیں لینے دوں گا، یعنی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بڑا کانسٹنٹ ہے اپنے اس موقف پہ۔ اب لیٹس سی کہ اس میں ایران کا کیا موقف سامنے آ رہا ہے۔ ایران کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایران کشیدگی کو بڑھانا نہیں چاہتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا یہ بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ملکی مفادات کا پوری قوت کے ساتھ دفاع کریں گے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، کوئی وفد واشنگٹن سے تہران آ رہا ہے، نہ ہی کوئی وہاں جا رہا ہے۔ تو مذاکراتی ٹیم تہران میں ہی موجود ہے اور کہا کہ اپنا حرمس سے متعلق بھی مذاکرات میں امریکہ شریک نہیں، صرف عمان کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی ہے، کوئی نئے سالے سامنے نہیں ہے۔ علاقائی ممالک کشیدگی میں کمی کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے آپ کو دونوں موقف بتا دیے۔ ایک امریکہ کا موقف ہے جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ایسا نہ ہوا تو پھر مزید حملے ہو جائیں گے اور ایران بات چیت کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے یہ موقف ہے۔ اب امریکہ سے مذاکرات رویے میں تبدیلی کے بعد ہی ممکن ہے۔ ایرانی جنرل کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے جنگ نہ کرنے کا واضح اعلان کیا جائے، میجر جنرل رضائی کی جانب سے کہا گیا ہے۔ بیسکلی اب یہ جو ایرانی موقف ہے نا، یہ ہم آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ ایک جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف ہے، پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ ایران نے مذاکرات کے حوالے سے کہ کسی ثالث کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ ابھی تک کوئی بھی سچویشن ایسی نہیں کریٹ ہو رہی ہے جس سے مذاکرات کی طرف چیزیں بڑھیں۔ لیکن یہ جو بیان ہے نا ایرانی میجر جنرل کا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ حرمت سے مداخلت بند کرنا ہوگی، یوکرین کے 3 علاقوں پر حملے کی تیاری تھی، یہ بھی انہوں نے کہہ دیا ہے، اور غلطی کے دعوے پر انہوں نے کہا ہے کہ اس پر جواب پر کارروائی روک کر تحقیقات کر دی۔ یوکرین کو حملے کی قیمت ہر صورت ادا کرنا ہوگی۔ میجر جنرل رضائی کی جانب سے یہ بھی بڑی اہم گفتگو کی گئی ہے۔ تو لیٹس سی کہ سچویشن کس جانب پر آگے بڑھتی ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑی خبر آپ کو دیتی ہیں۔ کویت میں زوردار دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ دھماکوں کی آوازیں عراق کے صوبے بصرہ میں بھی سنی گئی ہیں، اور دھماکے کے بعد اسی طرح آگ بھڑک اٹھی، جس کی تحقیقات اب جاری ہیں۔ یہ کچھ مناظر بھی ہیں جو کہ آپ سما کی سکرینز پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ کویت میں زوردار دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دھماکوں کی آوازیں عراق کے صوبہ بصرہ میں بھی سنی گئی ہیں۔ تو سچویشن کچھ یوں ہے کہ خطہ جو ہے وہ اسی طرح کی جو ہے نا وہ ہیجان کی کیفیت کا شکار ہے، لیکن پھر وہی بات کہ خطہ کسی نئی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے دونوں فریقین کو بیٹھ کر ہی معاملات اپنے جو ہے نا وہ حل کرنے چاہیے۔ پاکستان نے تو ہمیشہ سے یہی کوششیں کی ہیں اور آگے بھی یہی کوشش کرے گا۔ بالکل، اور جی امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے تو رک گئے ہیں، لیکن سمندری گزرگاہ میں کشیدگی ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل جاری ہے۔ لگاتار دوسری رات ہے جہاں عمان کے قریب کارگو شپ کو پروجیکٹائل لگنے کی اطلاع ملی ہے، اور برطانوی میریٹائم ایجنسی کے مطابق واقعہ خاص کے شمال مشرق میں پیش آیا ہے۔ واقعے میں کارگو شپ کا عملہ محفوظ رہا ہے، اور اس حوالے سے جو تحقیقات ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن کتنی زیادہ نا ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹینسڈ ہے۔ اب بہت ساری ایک مکس سچویشن ہے جس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب۔ عبداللہ صاحب ویری گڈ مارننگ، اور بہت شکریہ آپ نے صبح سویرے سما کو وقت دیا خبر وہی انداز میں کے پروگرام میں۔ سر کہیے گا، ایک جانب تو امریکہ کہتا ہے کہ بات ہو رہی ہے، ایران کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، اور دونوں اپنے حرمت پر اپنے اپنے کنٹرول کے بھی دعوے کر رہے ہیں۔ یہ جو معاملات ہیں عبداللہ صاحب، تھوڑا ہمیں سمجھائیے کہ پھر یہ آخر کس جانب جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبح بخیر، بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے یہ ایک اچھی خبر ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مذاکرات کا مطلب کیا ہے؟ مذاکرات کا مطلب یہی ہے کہ جو اسلام آباد ڈائیلاگ ہے اس کی بنیاد ہوگی،
اور کیونکہ ایک ڈاکومنٹ اتنے عرصے میں طے کیا گیا، اس کی شکیں طے کی گئیں، کیا ان شکوں سے ہٹ کے کوئی نئی شکیں آنے والی ہیں؟ تو ہاں، اس میں چھوٹی موٹی رد بدل ضرور ہوگی. جیسے جب تک کہ پہلے عمران نے بات کی تھی کہ $300 بلین ان کا ایک نقصان ہوا ہے جس کو ظاہر ہے امریکہ اس کا ادا کرے گا، اور اب وہ شاید بڑھ جائے گا، 400 بلین ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بعد جنگ میں بہت زیادہ مزید نقصان ہوا، سول انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا، برباد کیا گیا، وغیرہ وغیرہ. اور دوسری جانب امریکہ جو اب تمام بات چیت ہے اس کے اندر کہیں نیوکلیئر ڈیل کی بات نہیں آتی کہ نیوکلیئر ڈیل کیا ہوگی. پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ 19 اگست کو 2 مہینے جب مکمل ہونے تھے 14 نکات کے، جس کے اوپر شک بشک کام ہونا تھا، اس کے بعد آخری بات جو تھی 2 مہینے کے بعد وہ نیوکلیئر کے اوپر ہونی تھی. تو ایران نے تب بھی اپنی نیگوسیشن کے ذریعے اپنی شرائط کو منوایا تھا. ایران نیوکلیئر جو ہے وہ نہیں بنانا چاہتا تھا. ایران کا ہیوی واٹر اس ٹائم پہ عمان میں موجود ہے. ان کا تقریباً 12 ٹن فسائی مٹیریل جو لیس انریچڈ یورینیم ہے وہ روس کے اندر موجود ہے. اب اس ساری صورتحال کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس ٹائم پہ جو ابھی حالات بنے ہیں اس کی ایک بنیادی جو اس سارے میں ٹرننگ پوائنٹ آیا وہ شہزادہ محمد بن سلمان کا ٹیلی فون کال جو رابطہ تھا صدر ٹرمپ کے ساتھ وہ تھا، جس میں شہزادہ سلمان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر آپ نے حملے کیے ایران کے اوپر تو پھر اس سے علاقے میں کشیدگی پھیل جائے گی اور جس کا براہ راست نقصان جی سی سی ممالک کو ہوگا. اس لیے آپ اس قسم کے حملے کرنے سے گریز کریں. بصورت دیگر ہم آپ کی ایئر اسپیس اور اپنی لینڈ کے اوپر جو آپ کی فیسلٹیز ہیں، یعنی کہ جو آپ کے امریکی اڈے ہیں، ان کو ہم وہاں سے اب مزید ان کو برداشت نہیں کریں گے. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا میرے خیال میں جو سادہ اور بڑے دو ٹوک الفاظ میں موقف شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے اپنایا گیا. اور اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو پہلے بھی مشکلات کا سامنا تھا، کیونکہ ان کے جو 2 بنیادی مقاصد تھے جس سے وہ ہمیشہ دنیا کے اندر ایک خوف اور ہیبت طاری کرتے تھے، وہ ان کی ایئر فورس تھی اور دوسری ان کی نیوی تھی. جہاں ان کا بحری بیڑا جاتا تھا تو دنیا کانپ اٹھتی تھی، جہاں ان کی ایئر فورس جاتی تھی تو وہ لرز اٹھتے تھے. لیکن ایران کی صورت کے اندر یہ چیزیں انہوں نے استعمال کرنا اس لیے بند کر دیں کیونکہ دونوں بحری بیڑی ہے جو یو ایس ایس ابراہم لنکن اور جیرالڈ فورڈ جب بھیجے تو ان کو انہوں نے نشانہ بنایا جس کے اوپر جیرالڈ فورڈ کو تو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور جو ابراہم لنکن تھا وہ 2200 کلومیٹر جا کے دور کھڑا ہو گیا. اس کے بعد ہمیں یہ دیکھا کہ ایئر فورس جو تھی ان کے جو سب سے ایس جہاز تھے، یعنی کہ ان کی ٹیکنالوجی کے جو نمبر 1 جہاز تھے جس کے اندر F-35 تھا، F-15 تھا، اس کے اندر A-10 تھنڈر بولٹ تھا، KC-135 جو فیولر تھے، اسی طریقے سے ان کے جو C-3 جیسے جاسوسی جہاز تھے، یہ تمام کے تمام ایران نے نشانہ بنائے اور ان کے ریپر ڈرونز جو تھے ان کو بھی انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا. نتیجہ بالکل یہ ہوا ایسے کہ بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا ایران کی جانب سے بھی ان کو. لیکن عبداللہ صاحب اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تو ہے نا کہ حملے رکنے کے باوجود بھی امریکہ کے اتحادی ملکوں میں کچھ واقعات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں. اب ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی تیسری قوت نقصان پہنچانا چاہتی ہے. اب سب جانتے جب تیسری قوت کی بات ہوتی ہے تو یہ اشارہ کس طرف ہوتا ہے؟ یہ اشارہ اسرائیل کی طرف ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اسرائیل تو ہمیشہ سے جو ہے نا وہ اسپوائلر رہا. میں آپ سے پچھلے گزارش کر رہا تھا وہ بڑا ضروری ہے. تو جب ان کی ایئر فورس اور نیوی ناکام ہوئی تو اس کے بعد کیا تھا، انہوں نے میزائل استعمال شروع کر دیے. تو انہوں نے تو کبھی اتنے میزائل بنائے ہی نہیں تھے، ان کو یہ علم ہی نہیں تھا. اس کی بنیاد کے اوپر امریکہ میں ایک نئی بحث چھڑ گئی اور جنرل ڈین کین جو جوائنٹ چیف ہیں اور وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ کام کرنا ہے. ابھی تو ہمیں مسائل سارے ہم استعمال کر رہے ہیں اور وہ ہمارے تھاڈ مسائل 80% ختم ہو چکے ہیں، پیٹریوٹ 60% ختم ہو چکے ہیں اور اسی طرح MCB مسائل جو ہیں وہ ہمارے اس ٹائم پہ 50% سے زائد خرچ ہو چکے ہیں اور جو باقی تھے وہ ہم نے اسرائیل کو دے دیے ہیں. تاکہ یہ جب اب آپ کی بات آ گئی، اب انہوں نے کہا جو ہم نے اسرائیل کو دے دیے، اب اسی دوران میں انہوں نے اڈے بھی اپنے شفٹ کرنا شروع کر دیے. اور اب دیکھیں جو عراق کے اندر ان کا ارگل بیس ہے اس کو انہوں نے ستمبر میں خالی کرنا ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ روٹین میٹر نہیں ہے کیونکہ ماضی کے اندر اس کے اندر توسیع ہوتی رہی ہر بات، لیکن اس سال
یہ توسیع نہیں ہو رہی. اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ عراق بہت زیادہ اس کے وزیر اعظم ایکٹیو نظر آئے, اور یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ کویت کو انہوں نے اپنا واپس جو ایک ان کا پہلے صوبہ تھا وہ کلیم کرتے ہیں کہ کویت بھی ہمارا ہے. اس لیے کویت کی جو ٹیریٹوریل بارڈرز ہیں اب ان کو ایک انتہائی سے زیادہ شدید خطرہ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ کویت کے اوپر حملوں کی رفتار بہت زیادہ تیز ہو چکی ہے, جس کا ابھی آپ نے بھی صبح ذکر کیا. دیکھیے اب اس میں جو اسرائیل ہے پھر وہ عبداللہ کیا صاحب کر رہا قطع ہے. کلامی کے معذرت بٹ ناٹ اونلی کویت, ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے ظاہر سی بات ہے اب ایک بہت, مجھے اجازت دیجیے گا کہ خبر بھی ہم ساتھ ساتھ بتا دیں آپ سے, اس پر تجزیہ بھی لے لیں کہ تو ایک صدر رجب طیب اردوان کا بھی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا, اور پھر اس میں سعودی عرب پر حملوں پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا. تو ظاہر سی بات ہے میں تھوڑا ریلیٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ایک کویت کی اگزامپل دی, پھر یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر سچویشن تو ظاہر سی بات ہے مزید ٹینسڈ ہوتی ہے. پھر ظاہر سی بات ہے جو دیگر ممالک ہیں وہ اپنے طور پر تشویش کا تو اظہار کرتے ہیں, لیکن دین اگین پھر یہ تو اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا خطہ ایسی انسرٹینٹی کی لپیٹ میں پھر آ جاتا ہے. عبداللہ صاحب دیکھیں یہی تو وجہ ہے نا, جو شروع دن سے میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک منی تھرڈ ورلڈ وار تو شروع ہو چکی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ یہ اس کی اکنامک تو افیکٹس جو ہیں وہ تو ان ممالک میں پہنچ رہے ہیں جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی کہ آئس لینڈ میں اس کے اثرات پہنچ رہے ہیں, آسٹریلیا میں پہنچ رہے ہیں, دیگر دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہے ہیں. بہرحال دیکھیے جو اس ٹائم پہ مقصد یہی تھا, پہلے امریکہ یہ چاہتا تھا کہ خطے کے اندر یہ جنگ پھیلے تاکہ دوسرے ممالک انوالو ہوں. امریکہ نے نیٹو کو انوالو کرنے کی کوشش کی, انہوں نے جھنڈی دکھا دی, انہوں نے یورپین یونین سے بات کی, انہوں نے ٹکاسا جواب دے دیا, انہوں نے جو ہے عرب ممالک کو کہا تو عرب ممالک نے کہا کہ آپ تو ہمارے لیے خود یہاں ڈیفینس شیلٹر پرووائڈ کرنے کے لیے آئے تھے, آپ ہم سے مدد مانگ رہے ہیں, ہم آپ کی مدد کیا کر سکتے ہیں. اور پھر ایران نے یہ اپنا موقف پہلے دن سے اپنایا تھا کہ جو خطے کے اندر ایئر بیسز, جو 13 ایئر بیسز موجود ہیں, اگر ان سے حملہ ہوا تو ہم جوابی کارروائی کریں گے. اور ایران کے میزائل جو ہیں, اب جب سے امریکی صدر یہ چاہتے تھے کہ ایک بڑا حملہ کر دیں اور سول انفراسٹرکچر کو تباہ و برباد کرنے کے بعد ایران کے اندر فتح کا ڈنکا بجاتے ہوئے وہ کہیں کہ جی ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لی اور ہم جا رہے ہیں. لیکن ایران نے جب ابراہیم ذوالفقاری نے جب یہ کہا کہ اگر آپ نے ہمارا کیا تو ہم بھی آپ کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے اور عرب دنیا کا کچھ نہیں بچے گا, جس کے اوپر یہ ساری بات پھر شروع ہوئی. اب دیکھیں نا, ایک طرف آپ کو پتہ ہے ترکیہ ہے, تو ترکیہ نے شروع میں ایران کو بہت زیادہ سپورٹ کیا, لیکن بعد میں ترکیہ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہونا شروع ہوا کیونکہ ان کے اوپر بھی پریشر ہوا. پھر صدر ٹرمپ دوڑ کے گئے ترکیہ اور وہ وہاں ان کا وزٹ کیا اور ان کو کہا کہ جی ٹھیک ہے, ہم آپ کے اوپر جو F-35 جہاز کا جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر آپ کو شامل کریں گے, اور کان ہیلی جو جہاز ہے اس کو بھی ہم اجازت دے دیں گے, یعنی کہ ان کو لالی پاپ دینے کی کوشش کی گئی. لیکن ترکیہ نے بھی اس جنگ میں براہ راست کودنے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ ظاہر ہے یہ ٹیریٹوریل ایشو ہے. اب سب کو یہ سمجھ آ گیا کہ اصلی جو خطرہ ہے وہ تو اسرائیل سے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم سعودی عرب کا ایک دفاعی معاہدہ ہوا, کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اسرائیل سے اگر ایران سے مستقبل میں سعودی عرب کو خطرہ نہیں ہوگا, جو کہ پہلے آپ کو پتہ ہے 2023 کے بعد پاکستان اور چین کی مشترکہ کاوشوں اور کوششوں سے ہم نے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کو بحال کروایا تھا, اور یہی وجہ ہے کہ ان کو اس سے خطرہ کم ہو گیا تھا. خطرہ تھا تو اسرائیل سے تھا, کیونکہ اسرائیل کے خلاف اگر خدا نہ خواستہ امریکہ کا یا اسرائیل کا کوئی بھی حملہ سعودی عرب کی سرزمین پر ہوتا تو امریکی جہاز تو اس کے اندر کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے تھے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہ تو ان کا لاڈلا بچہ ہے. تو یہی وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پہ پاکستان کا ایک اسکواڈرن جو ہے وہ وہاں جا پہنچا ہے, اور پاکستان کا یہ اسکواڈرن ایک ایسی جگہ کے اوپر ہے جہاں سے جو اسرائیل کا ایئر ڈسٹینس ہے وہ زیادہ نہیں ہے. اور عبداللہ صاحب پتہ کلامی کے اگین معذرت, لیکن ابھی جو ریسنٹلی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم فوری کوئی بھی کارروائی نہیں کر رہے, مؤخر کر رہے ہیں انلیس کہ ہمارے پاس جو وہ ہے کوئی معاہدہ ہو. تو اس میں انہوں نے یہ بات اس سے پہلے کہی تھی عبداللہ صاحب کہ اگر آپ کوئی کارروائی عمل میں لائی گئی, حملہ کیا گیا تو اس میں اسرائیل بھی شامل ہوگا. پھر ساتھ ساتھ میں آپ کا, چونکہ آپ ہمارے ساتھ آلریڈی موجود ہیں, تو میں چاہوں گی کہ آپ نے اپنی گفتگو میں کہا نا کہ یہ ایک منی ورلڈ وار 3 ہے, تو اسی بات کا ذکر ابھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب حملے مؤخر کرنے کا اعلان کیا تھا اس میں انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا تھا کہ اگر یہ حملے ہوتے
تو پھر ورلڈ وار 3 کے تناظر میں انہوں نے اس کو کمپیئر کیا کہ پھر اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہوتی. تو عبداللہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ خاکن بدن کہ اللہ نہ کرے کہ معاملات کبھی بھی اس جانب بڑھ سکتے ہیں عبداللہ صاحب؟ دیکھیں اس ٹائم پہ امریکہ کی ہمیں پوزیشن کو سمجھنا ضروری ہے. اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایک بہت طاقتور ملک ہے اور جو کہ حقیقت بھی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس ٹائم پہ امریکہ کو اپنی ملٹیپل ایشوز ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جہاں انہوں نے کہا اسرائیل شامل ہو, یہ بتائیے کہ ابھی جو سیکنڈ ویو تھی اس کے اندر اسرائیل شامل کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اسرائیل کی تمام ڈیپینڈنس جو ہے وہ تو اس ٹائم پہ سب سے بڑا ان کا اسلحہ کا سپلائر جو ہے وہ تو امریکہ ہے. آج تک تاریخ کے اندر سب سے زیادہ جو دفاعی بجٹ دیا گیا وہ اسرائیل کو دیا گیا, یعنی کہ $260 بلین کی آج تک امریکہ ان کی مدد کر چکا ہے. اس کے بعد ابھی جو صرف 2023 اکتوبر سے لے کے نومبر 2025 تک جو اسرائیل ہے اس نے سب سے زیادہ انڈیا سے اسلحہ خریدا ہے $230 ملین کا. اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے اس کے اندر جو اسمال آرمز بھی ہیں, دیگر بھی ہیں. 3,90,000 ان کے اسمال آرمز ہیں اور 5,65,000 کے قریب ان کے جو دیگر پرزجات ہیں جس میں ڈرون بھی ہیں, باقی چیزیں بھی ہیں. خیر دیکھیں اصل بات اسرائیل کی جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. اسرائیل میں ہو رہے ہیں الیکشن اور نیتن یاہو کی حالت ہے بہت زیادہ پتلی ہے. اندرون طور پہ بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے جس کو اسرائیل کبھی بتا نہیں رہا, لیکن حقائق لوگوں کو اچھی طریقے سے پتہ ہے. وہ قوم جو ہے وہ تقریباً 39 ڈیز سے زیادہ وہ بنکر میں رہی ہے اور وہ وہاں رہنا نہیں چاہتے. اسرائیل کے اندر ایک ان کی فوج جو تھی وہ غزہ میں نہتے لوگوں سے لڑنے کے لیے بنائی گئی تھی. وہ فلسطین کے معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے بنائی گئی تھی. لیکن جب ان کا سامنا ہوا ایک مضبوط فوج کے ساتھ تو اسرائیل کے جو ہاتھ پیر تھے وہ پھول گئے اور اس جنگ نے ایک نیا رخ اختیار کیا جو کہ میسائل ٹیکنالوجی تھی. ان کی انٹرسیپٹر ٹیکنالوجی, ان کا آئرن ڈوم, ان کا ڈیون سلنگ سسٹم, ان کا ایرو میسائل سسٹم تمام کے تمام ناکارہ ثابت ہوئے. اور اسرائیل نے اس دوران میں اپنے ہائپرسونک میسائل جس کا دنیا میں ابھی تک کوئی توڑ نہیں ہے ان کو استعمال جب کرنا شروع کر دیا تو اس کے نتیجے کے اندر اتنی تباہی آئی کہ اب وہ الیکشن سے پہلے جنگ میں داخل نہیں ہونا چاہتا تھا. اس لیے امریکہ نے جب اس کے تو کوئی اتحادی ہے نہیں. دیکھیے نا اس پوری جنگ کے اندر امریکہ کا کون اتحادی تھا اس کے ساتھ کھڑا؟ اسرائیل تو بالکل, اس لیے سارا کچھ اسرائیل کی ماں پر ہی ہوا ہے عبداللہ صاحب. لیکن عبداللہ صاحب بات وہی آ جاتی کہ اس کا حل کیا ہے؟ وٹ نیکسٹ ناؤ؟ یہ معاملات, یہ حالات کہاں جا کر رکیں گے اور کیسے صحیح ہوں گے؟ اور پاکستان نے بھی بہت بار کوشش کی, ہمیشہ یہی چاہا کہ دونوں فریقین بیٹھ کر معاملات کو آگے بڑھائیں, لیکن ابھی بھی ہم یہ شورٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ بات چیت ہو بھی رہی ہے ان دونوں فریقین کے درمیان یا نہیں. اور اس وقت امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا امیدیں ہیں آپ کی؟ دیکھیں مذاکرات تو ہوں گے, مذاکرات ضرور ہوں گے, لیکن اس بار ایران مزید اپنے آپ کو مضبوط کر کے آیا ہے کیونکہ اس دوران میں جو تھوڑا بہت اسلحہ ان کا رہ گیا تھا. ابھی دیکھیں نا, میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنا چاہیے. گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ اس ٹائم پہ سب سے بڑا جو ڈیفنس ڈیل ہوئی ہے امریکہ کے اندر جو صرف انٹرسیپٹر میسائل بنانے کے لیے وہ ان کی ہوئی ہے لاکہیڈ مارٹن کے ساتھ $58.6 بلین کی. اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ سن 2030 تک وہ 2000 انٹرسیپٹر میسائل بنانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. 2030 تک, جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر نہیں رہیں گے اور تب تک ایران جنگ بھی نہیں رہ سکتی, یہ بھی ہم جانتے ہیں. اب اگر 2030 تک وہ یہ بنائیں گے تو دوسری جانب اس سارے اندر انٹرسیپٹر تو وہ بنا لیں گے, لیکن اس کے اندر جو سیکر لگے ہوتے ہیں جو تلاش کرتے ہیں ٹارگٹ, وہ سیکر بناتی ہے بوئنگ کمپنی جو کہ بناتی ہے 650 سالانہ. اور بوئنگ کہہ رہی ہے کہ ہم 2030 تک جو ہے وہ صرف اور صرف 850 تک کی اپنی پروڈکشن کو لے کے جا سکیں گے. یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کو اندر کھاتے پتہ ہیں, اور خاص طور پہ جب سے ریپبلکن ان کی اپنی پارٹی نے ان کو ڈچ کرا دیا ہے, ایک قسم کا ان کے مخالف کھڑے ہو گئے ہیں, تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب مجھے مذاکرات کے اندر کامیابی زیادہ نظر آ رہی ہے کیونکہ اس ٹائم پہ امریکن میڈیا. اور عبداللہ صاحب اچھی بات یہی ہے کہ مذاکرات ہی کامیاب ہوں تاکہ امن کا راستہ ہموار ہو سکے. بے حد شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب, آپ نے بہت ٹائم دیا ہمیں اور ایک بھی مفصل انداز سے آپ نے اس تمام تر معاملے پر اپنا تجزیہ سما کے ناظرین کے سامنے رکھا. اب کچھ موسم کا حوال جان لیتے ہیں. سوات میں موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طوفانی آ گئی اور بارش کے باعث لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ
گھروں میں پانی داخل ہو گیا، کئی مقامات پر ندی نالے بھی میں بھر گئے۔ کچھ ویژولز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک جو لوگ ہیں انہیں جو عام راستے ہیں وہاں سے اسے کراس کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور باقاعدہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ کوئی ندی نالوں کا منظر پیش کرتی ہوئی سڑکیں ہیں، کیونکہ آس پاس آپ کو دکھ رہا ہے کہ گھر ہے، لیکن آپ ذرا فلو دیکھیں کہ کتنا کس حد تک ہے، ایک سیلاب کی کیفیت ہے جو کہ ان علاقوں اور میں ملک کے محسوس ہے۔ دیگر شہروں میں بھی مونسون کا دھواں دھار سپیل جاری ہے، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہو رہی ہے اور مختلف حادثات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ 5 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں اس رپورٹ میں دیکھ لیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا، سندھ اور پنجاب میں مونسون کا اسپیل، نشیبی علاقے ڈوب گئے، ندی نالوں میں طغیانی۔ کوہاٹ میں برساتی نالے میں ماں، بیٹی اور بیٹا بہہ گئے۔ ماں اور بیٹی کی لاشیں نکالی گئیں جبکہ بیٹے کو زندہ بچا لیا گیا۔ لوور دیر میں 10 سال کا لڑکا برساتی ندی میں ڈوب کر جاں بحق۔ ہنزا میں سیلابی ریلے سے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے پانی کی نکاسی اب تک نہ ہو سکی۔ تھر پارکر میں بارش کے بعد صحرا میں ہر طرف ہریالی، مٹی اور نگر پارکر کے پہاڑوں پر سیاحوں کا رش۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ فیصل آباد میں 103 ملی میٹر بارش، ہر طرف پانی ہی پانی۔ خوشاب میں بارشی پانی میں نہاتے ہوئے 2 بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ کھاریا میں برآمدے کی چھت گرنے سے 2 خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہوئے۔ دوسری جانب شکر گڑھ کی بات کریں تو نالا اوج کا حفاظتی بند خطرے میں ہے اور حالیہ بارشوں سے درجنوں مقامات پر مٹی بہہ جانے سے بند کمزور ہو چکا ہے۔ زمینی کٹاؤ کو روکنے کے لیے سینڈ بیگ اور مٹی ناکافی ہے۔ اس وقت نمائندہ سما عرفان خان سرحدی علاقے پر حفاظتی بند پر موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ عرفان، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر؟ جی بالکل، اس وقت نالا اوج کے مقام باہروال میں موجود ہوں اور یہاں پر پانی کی کٹاؤ کی وجہ سے حفاظتی بند کی جو مٹی ہے وہ بہنا شروع ہو چکی ہے۔ ایسے درجنوں جگہ پر مٹی موجود ہے جو بہہ رہی ہے۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا پائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو حفاظتی بند نالا اوج کے پانی کو بہاؤ کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے، ایسی درجنوں جگہ ہیں جہاں سے جو مٹی بہہ چکی ہے اور کسی وقت بھی جو تیز پانی آنے کی وجہ سے یہ حفاظتی بند بہہ سکتا ہے۔ یہاں سے علاقہ مکی میرے ساتھ موجود ہیں، کیا کیا مشکلات ہیں؟ مٹی بہہ چکی ہے، کوئی اقدامات کیا گیا یہاں پہ؟ ابھی تک گورنمنٹ نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ پچھلے سال بھی یہاں پر ہزاروں ایکڑ جو رقبہ ہے وہ برباد ہو گیا تھا اور حکومت نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ تو اس وقت بھی جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ حکومت فل فور ادھر توجہ کرے۔ کیا کرے حکومت، بتائیں؟ حکومت ظاہر ہے اس پر یہ جو مٹی ڈال رہے ہیں ان میں ریت ڈال کے تھیلوں میں، یہ بالکل غلط اقدام ہے، یہ بالکل ناکافی ہے۔ یہاں پر پتھر لگایا جائے، اس سے یہ بند جو ہے یہ مضبوط ہوگا۔ جی بالکل جی، علاقہ مکینوں کا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ صرف ریت اور مٹی ڈالنے سے اس حفاظتی بند کو مضبوط نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ پتھر ڈالے جائیں تاکہ کسی بھی سیلابی صورتحال سے جو ہنگامی اگر صورتحال پیدا ہو تو اس سے بچا جا سکے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔ اور جی شفق، جب ہم آ رہے تھے آفس تو آپ کہہ رہی تھی یار آج بھی کالے بادل چھائے ہوئے لاہور میں، تو ذرا آپ کو بھی ہم موسم کا حوالہ اور ناظرین کو بتا دیتے ہیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی شہر میں جناب بادل برسیں گے اور بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ 2 سے 3 روز تک جاری رہے گا۔ کل تو آپ نے خوب ویسے موسم انجوائے کیا ہوگا، آپ کی سالگرہ بھی تھی شفق، اور آپ میرے ساتھ بھی خوب برسے تھے، موسم بھی اچھا تھا اور کمپنی بھی اچھی تھی، تو دن جو ہے نا وہ مزید اچھا ہو تو گیا۔ چلیں پھر آج کے موسم کا کیا حوال ہے وہ جان لیتے ہیں۔ سالک نواز، اوور ٹو یو۔ جی بالکل، لاہور میں اس وقت دھوپ اور چھاؤں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ہلکی ہلکی ہوائیں چلنے سے موسم بھی خوشگوار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی لاہور میں بادل برسیں گے اور بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ 2 سے 3 روز تک جاری رہے گا۔ اس وقت شہر کا درجہ حرارت جو ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا سکے گا۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ حالیہ بارشوں سے پنجاب میں 46 افراد اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 288 ہے۔ تیز بارش کی صورت میں واسا سمیت دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں انہیں نکاسی آب کو بہتر بنانے کے لیے الرٹ رہنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ جی
کرکٹ کے میدان سے خبر دیتے ہیں جہاں ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کا دوسرا دن پاکستانی بلے بازوں کے نام رہا. بہت اچھا لگتا ہے جب پاکستانی بلے باز اتنا اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور پاکستان نے پہلی اننگز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 266 رنز بنائے اور ویسٹ انڈیز کی برتری ختم کرنے کے لیے پاکستان کو مزید 78 رنز درکار ہیں. عبداللہ شفیق نے سینچری سکور کی جبکہ بابر اعظم اور اذان اویس نے 50 بنائی. اسی طرح ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلی اننگز میں 344 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی ہے. چلیں جی جناب, خبر وہی انداز میں ہم ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج مظفر آباد کے 2 حلقوں میں پولنگ بھی ہے اور جو 2 اگست کو خراب موسم کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی تھی, آگے چل کر آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے. مگر اس سے پہلے موسم کی بات کر لیتے ہیں. جہاں ملک بھر میں مانسون کا تگڑا سپیل جاری ہے, وہیں لاہور سے کوہاٹ تک موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا ہے. فیصل آباد, منڈی بہاؤدین, گجرات اور وزیر آباد میں بھی بادل جم کر برسے ہیں. ندی نالے اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے خوشاب کی بات کریں, برساتی پانی میں نہاتے 2 بچے ڈوب کر جان سے گئے. اکاڑا میں چھت گرنے سے خاتون جاں بحق ہوئی اور خیبر پختونخوا میں بھی طوفانی بارشیں تباہی مچا رہی ہیں. جہاں ندی نالوں میں طغیانی ہے, سوات میں رات گئے گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی. کوہاٹ میں ماں اور بیٹی نالے میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے جبکہ بیٹے کو بچا لیا گیا. لوور دین میں بھی بچہ ندی میں بہہ گیا. تو بیشتر ناظرین مقامات پر ہم دیکھ رہے ہیں سیلابی صورتحال بھی ہے اور جو دریاؤں کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے. اب آپ یہ ویژولز دیکھیں نا کہ کس حد تک جو عام سڑکیں ہیں وہاں پہ پانی کا جو بہاؤ ہے وہ دیکھ لیں تو ندی نالوں کی ہم صورتحال کی کیا ہی بات کریں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بپھرتا دریا جو کہ سب کچھ کہتے ہیں نا کہ اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے. خوشاب کی بات کر لیں تو وہاں پر بھی بہت زیادہ ہمیں کچھ ویژولز ایسے نظر آ رہے ہیں کہ تباہی مچ رہی ہے اور باقاعدہ جو بپھرے دریا ہیں. مانسون میں ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی تگڑا سپیل آتا ہے تو یوں بپھرتے دریا اپنے ساتھ کہتے ہیں نا جہاں بہت کچھ بہا کر لے جاتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حادثات بھی بہت زیادہ رونما ہوتے ہیں. بڑے دکھی دل کے ساتھ اس طرح کے حادثات کو رپورٹ کرنا پڑتا ہے. اور جی دریائے چناب کی بھی بات کر لیں تو وہاں بھی سیلابی ریلا تو گزر گیا ہے ناظرین, مگر نشیبی علاقوں کے مکینوں کے لیے مشکلات چھوڑ گیا جہاں تیار فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. آپ دیکھیں ان کے پورے سال کی محنت کہتے ہیں نا بہا لے گیا سیلابی ریلا. بالکل ایسے, اور سیلابی پانی مچھروں اور مکھیوں کی افزائش کا باعث بن کر وبائی امراض کا خطرہ بھی بڑھا رہا ہے. مزید کیا سچویشن ہے جانتے ہیں اپنے نمائندے آصف اقبال سے. آصف, کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہاں پر علاقہ مکینوں کو؟ جی بالکل, 18 ہزاری میں دریائے چناب میں ہیڈ ترمو کے مقام پر تقریباً 2 لاکھ کیوسک کا آنے والا سیلابی ریلا جو ہے وہ تو گزر گیا, مگر نشیبی علاقوں میں رہنے والے افراد کی مشکلات میں اضافہ کر گیا ہے. میں اس وقت موجود ہوں موضع عمرانہ جنوبی میں, جہاں پہ جو ہے وہ کاشتکاروں کی مختلف فصلیں جو ہیں وہ پانی میں بہہ گئی ہیں, جس میں دھان, تلی, کماند اور چارے کی فصلیں سرفہرست ہیں. اس وقت میرے ساتھ موضع عمرانہ جنوبی کا ایک کاشتکار بھی موجود ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی کون سی فصلیں نقصان ہوئی ہیں اور ان کا حکومت پنجاب سے کیا مطالبہ ہے. حکومت پنجاب سے ساڑی التجا ہے, ساڑا کماند گل سڑ گیا, چارہ ڈنگراں دا چلا گیا, ونڈواڑ چلا گیا, دھان دے فصلاں او نقصان ہو گئے. مہربانی کیتی جائے, ساڑی کوئی سپورٹ کیتی جائے حکومت پنجاب. جی جیسا کہ آپ نے مقامی افراد کی گفتگو سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ ہماری حکومت پنجاب سے اپیل ہے کہ کم از کم محکمہ صحت کی ٹیمیں بھیجی جائیں تاکہ یہاں پہ جو پانی کھڑا ہے اس کی وجہ سے ہمیں جو مشکلات ہیں اور ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں ان کے لیے ہمیں کم از کم میڈیسن تو مہیا کی جائیں تاکہ ہمارے بچے جو مزی مرض میں امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں ان سے ہمیں چھٹکارا مل سکے. جی ٹھیک ہے آصف, بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. ناظرین, ملک بھر میں مانسون بارشوں کا سلسلہ شدت اختیار کر گیا ہے اور مختلف شہروں میں کہیں اربن فلڈنگ ہے, کہیں ندی نالوں میں طغیانی ہے اور کہیں پہاڑی علاقوں میں فلیش فلڈز نے صورتحال کو مزید تشویشناک بنا دی ہے. موجودہ مانسون میں ملک کے مختلف حصے شدید بارشوں, فلیش فلڈ اور اربن فلڈنگ کے خدشات سے دوچار ہیں اور حالیہ رپورٹس کے مطابق کئی علاقوں میں جانی اور مالی نقصان بھی رپورٹ ہوا ہے. ہمارے ساتھ کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ, ویری گڈ مارننگ, آپ نے سما کو وقت دیا, خبر پہ انداز نیا کے لیے ٹائم نکالا. ڈاکٹر صاحبہ, اس وقت ملک میں بارشوں اور فلڈ کی مجموعی صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کیا ریٹ آؤٹ کریں گی
کیا یہ جو مانسون ہے معمول کے مطابق ہے یا اس بار بارشوں کی شدت یا پیٹرن میں کوئی ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر معمولی سی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ جی، یہ جو مانسون کا سیزن ہے یہ معمول کے مطابق اس لیے نہیں ہے کہ یہ اس دفعہ ڈیلے ہو کر آیا ہے، جی لیکن اگر میں بات کروں بارشوں کی شدت کی تو وہ اس کا تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہوا ہے. جو پہلے آپ کے کیچمنٹ ایریاز دریاؤں والی سائڈ پہ بارشیں زیادہ ہوا کرتی تھیں وہ بارشیں اب شہری سیلابی صورتحال اختیار کر رہی ہیں. ہاں، جو دریاؤں میں لیول بڑھ رہا ہے وہ ظاہر سی بات ہے انڈیا میں بھی بارشیں ہو رہی ہیں وہ ان کی آبی جاریت جاری ہے تو اس وجہ سے وہاں پر جو ہے فلڈنگ کا خدشہ زیادہ ہے. لیکن اگر میں بات کروں شدت کی بارشوں میں تو ابھی بھی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے شدت ایل نینو کی وجہ سے اس لیول کی شدت ابھی ہم نے نہیں دیکھی کیونکہ ایل نینو جو ہے وہ بارشوں کو بہت زیادہ بے ترتیب کر کے شدید کر دیتا ہے. ہاں، ناردرن سائڈ پہ ہم نے ضرور دیکھی ہے لیکن میدانی علاقوں سائڈ پہ اس لیول کی شدت ابھی نہیں ہے. تو یہ جو ہم بے ترتیبی ہے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اس کو پریڈکٹ کرنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے اور لیکن اس کے حوالے سے تیاری کی جا سکتی تھی جو کہ ہم نے آن گراؤنڈ تیاری نہیں دیکھی جس کی وجہ سے ابھی زیادہ سچویشن جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے جو ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آن گراؤنڈ اس طرح سے تیاری نہیں تھی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی کہیے کہ آپ کے خیال میں پاکستان کو فیوچر میں مونسون اور جو فلڈ ہے اس کی مینجمنٹ کے لیے کون سے ایسے طریقہ کار پر عمل کرنا چاہیے اور کس طرح سے اس سارے سین کو آگے لے کر جو ہے اس پروسیس کو چلنا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہمیں بہت دہائیوں سے پتہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بارشوں کے مونسون کے پیٹرن میں بے ترتیبی آئے گی. ابھی بھی بے آف بنگال سے اٹھنے والی مونسون دیر سے آئی لیکن ویسٹرن ڈسٹربنسز موجود تھی جس کی وجہ سے نارتھ میں بہت بے ترتیب بارشیں ہوئی. جب معلومات ہوتی ہے انفارمیشن ہوتی ہے سائنس ہوتی ہے تو پھر آپ اس حساب سے دیکھتے ہیں مسائل کا ہے. ابھی جو سیلابی صورتحال بن رہی ہے اس میں موسمیاتی تبدیلی کا کچھ حصہ ہے تو لیکن زیادہ وہ گورننس کا مسئلہ ہے. بیسک چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. جو شہروں کے ڈرینیج پلانس ہیں وہ اپ گریڈ کر دیں. جو آپ کے جو یہ کیچمنٹ ایریاز ہیں جو آبی گزرگاہیں ہیں اس پہ جو کنسٹرکشن ہے اس کو لمٹ کریں اور اس کے علاوہ وہاں ڈرینیج جو ہے نکالیں. پانی کو گزرنے کا راستہ دیں. پانی کو روک نہیں سکتے آپ سیلابی پانی کو. اس کے علاوہ ہمیں اسٹوریج کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. جہاں ڈیمس کی ضرورت ہے وہاں ڈیمس بنائیں. جہاں پانی مینج کرنے کی ضرورت ہے وہاں کریں. روت کوئی کے علاقوں میں چھوٹے ڈیمس بنائیں کیونکہ میدانی علاقوں میں ڈیم بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو میرے خیال سے یہ ایک ایکشن پلاننگ ہونی چاہیے. پھر زراعت دیکھیں کہ آپ کی زراعت جو ہے تباہ ہو رہی ہے. یہ 2-3 پرائرٹیز ہیں ان کو دیکھ لیا جائے تو ہم کافی بہتری لا سکتے ہیں. ابھی ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں پہنچے. ہمارے اندر کافی پوٹینشیل ہے اس کو کیا جا سکتا ہے لیکن ترجیحات میں شامل ہوگا تو ہی پاسبلٹی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ چونکہ آپ خود ایک کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ ہیں تو تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ اس تمام تر پروسیس میں جو اے آئی کی انٹیگریشن ہے وہ کس حد تک سود مند ثابت ہو سکتی ہے؟ ہم نے بات کی تھی جب اے آئی ایکسپرٹ سے غالباً آپ کی موجودگی میں بھی تو بہت حد تک جہاں پر ہم انٹیگریٹ کر سکتے ہیں ان اے آئی کی لرننگس کو تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم اسے ایک کہتے ہیں نا کہ پری ڈیٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال آگے بن سکتی ہے اور اے آئی از بیونڈ سم تھنگ کہ جس کو ہم پھر پریڈکشن کے بعد ہم پریکاشنری میئرز کی طرف بھی جا سکتے ہیں. از اٹ دیٹ سو؟ دیکھیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا رول پریڈکٹیو ماڈلنگ جس کو آپ کہتے ہیں یا فور کاسٹنگ میں وہ بڑا اہم ہے. ڈیزاسٹر فور کاسٹنگ میں ایون ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں اس کا بڑا اہم رول ہے. لیکن ابھی بھی آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کے ماڈلس پہ 100% ریلائی نہیں کر سکتے. اس پہ بھی ہیومن انٹرونشن بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز جو ہے جو اس کے ڈیٹا سینٹرز ہوتے ہیں وہ پانی بہت زیادہ اور انرجی بہت استعمال کرتے ہیں. ابھی دنیا میں جو سائنس ہے وہ یہی آ رہی ہے اس پہ کہ ڈیٹا سینٹرز کو سمندروں میں قائم کیا جائے تاکہ ممالک پہ پانی کے ذخائر پہ وہ پریشر نہ آئے. تو ہمیں اس حساب سے ایسا ملک جو کہ واٹر اسکارس ہو رہا ہے وہاں پہ اے آئی کے ڈیٹا سینٹرز کہاں بنائے جا سکتے ہیں کدھر ہونے چاہیے یہ بھی پلاننگ کے تحت ہو تو اے آئی سے ہم بہت زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں. لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے بھی آپ کے جو ڈیٹا پریڈکشن کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کا ہسٹوریکل ڈیٹا کو کیسے آپ وہ مائن کرتے ہیں اس کو کس طرح انپٹ کرتے ہیں اور کیوں کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں وہاں پہ بھی ایکسپرٹیز جو ہے آپ کو ریکوائرڈ ہے تبھی آپ اس چیز کو انٹیگریٹ کر پائیں گے ورنہ یہ ہمارے اپنے لیے چیلنجنگ ہو جائے گا. یعنی کہ بات تو ڈاکٹر صاحبہ پھر گھوم پھر کے وہی آ سکتی ہے کہ ہاؤ ریڈی وی آر اینڈ ہاؤ ریڈی وی شوڈ بی کہ چاہے وہ ٹیکنالوجی انٹیگریشن کی بات ہو یا پھر فلڈ مینجمنٹ سلسلے میں ڈیمز
बनाने की या फिर ऑल्टरनेट रूट्स को पानी के डाइवर्जन्स के हवाले से बात हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब नईम साहब हमारे साथ मौजूद थी। बड़े मुफस्सल अंदाज में एज अ एक्सपर्ट उन्होंने क्या वेदर पैटर्न से आगे किस तरीके से हम सिचुएशंस को जाता हुआ देख सकते हैं इस हवाले से बात की है। तो जी एक बार फिर जो ताज़ा तरीन सूरत हाल हमें वेदर के हवाले से, मौसम के हवाले से रिपोर्ट हो रही है वो भी क्विकली आप लोगों को बताते हैं। कोहे सुलेमान पर भी हालिया बारिशों के नतीजे में नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है और बारिशों के सीज़न के बावजूद कच्ची कैनाल और सीम नालों के जो ब्रीचेस हैं उनको बर वक्त पुर नहीं किया जा सका, जिससे सैलाब का ख़तरा होता वही है कि मज़ीद बढ़ जाता है। जैसे कि आपसे कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे ना डॉक्टर साहबा की मौजूदगी में कि हाउ रेडी वी आर। अब आप देखें ना कि इंतज़ामी गफलत तो फिर ये सामने आती है। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे इलियास गबोल से। इलियास, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चक जलालपुर से नाले के ऊपर मौजूद हूँ। अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ से रोड को ही सैलाब गुजर कर जो है मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जाता है। तो ये जो जगह मैं खड़ा हूँ, इंतजामिया की जानिब से हमें किसी किस्म के इंतजामात नज़र नहीं आए। तो PDM का जो नया अलर्ट भी जारी है, रोड को ही सैलाब जो है इन इलाकों की तरफ जाता है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ पर बोसीदा पुल मौजूद है, जहाँ से ये 60,000 की आबादी यहाँ से गुजर कर जो मुख्तलिफ लिंक रोड हैं या शहर की जानिब उसके राब्ते हैं। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पानी आता है तो ये पुलें डूब जाती हैं, तो जो राब्ता है वो उनका मुनक़ता हो जाता है शहरों से, यहाँ के मक्किनों का। तो इंतज़ामिया ने जितने दावे किए हैं वो हमें दावे यहाँ पर पूरे होते नज़र नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ें। तो बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। और ये मजमूई तौर पर सूरत हाल है जो कि हम देख रहे हैं कि सैलाबी कैफियत की वजह से। फिर जाहिर सी बात है अगर इंतज़ामी तौर पर हम तैयार नहीं हैं तो फिर नुकसानात तो फिर जाहिर सी बात है आपका मुकद्दर बन ही जाता है। फिर उसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और जी हम क्या बात करते हैं जिससे हमें शायद जब हम छोटे थे, बचपन में थे, तो हमें सबसे बुरी खबर ये लगती थी और अब मेरा ख्याल है जो हमें वालिदैन देख लेंगे उनको सबसे अच्छी खबर ये लगेगी। सबसे अच्छी खबर वालिदैन की छुट्टियां जो है ना वो खत्म हो गई हैं और इस्लामाबाद के तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों में तालीमी सरगर्मियां दोबारा शुरू हो गई हैं। गुज़श्ता रोज़ जुज़वी और आज तमाम तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर जो है ना शीरी में खुल गए। मज़ीद बात करते हैं इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स F11-3 के बाहर मौजूद है नुमाइंदा समा अलीना शाहिद से। अलीना, बताइएगा क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है, अटेंडेंस कैसी है बच्चों की? जी बिल्कुल, आपको पता है गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होती हैं तो जब हम भी छोटे थे तो स्कूल खुलने के लिए एक्साइटेड होते थे कि अपने टीचर्स से मिलना है, अपने दोस्तों से वापस मिलना है। इस्लामाबाद में भी 25 मई को गर्मियों की छुट्टियां दी गई थी और आज 4 अगस्त को मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद के तमाम तालीमी इदारे खुल चुके हैं। तलबा खुश हैं, टीचर्स ने भरपूर तरीके से उन्हें वेलकम किया है और नए अज़्म का भी इजहार किया है कि भरपूर तरीके से जो उनकी तालीमी तदरीसी सरगर्मियाँ हैं उन्हें दोबारा से शुरू किया जाएगा। साथ बच्चे भी एक्साइटेड थे, उन्होंने समर वेकेशंस में क्या किया ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे और साथ साथ अभी ये भी उन्होंने बताया है कि हम जो है भरपूर तरीके से अब दोबारा पढ़ेंगे, अच्छे से जो है वो मार्क्स लेंगे अपने एग्ज़ाम्स में और स्कूल का जो काम है। एक्चुअली मैं देख रही थी और फिर मैंने यहाँ पे ये सोचा कि जब हम छोटे तो सिर्फ हम ऐसे एक्साइटमेंट हमारी नहीं होती थी, सारे छोटे बच्चों की ऐसी ही होती है एक्साइटमेंट जब वो छुट्टियों के बाद स्कूल आते हैं। वालिदैन की भी एक्साइटमेंट फिर कुछ कम नहीं होती अलीना। वालिदैन तो कहते हैं कि चले जल्दी जल्दी स्कूल खुलें, बच्चे वापस स्कूल जाएं, थोड़ा सा हमें भी अपने लिए टाइम मिले। तो क्या वालिदैन के चेहरों पर भी आपने थोड़ा सा मुस्कुराहट, थोड़ी राहत देखी आज? एक्साइटमेंट है क्योंकि वो घरों में बच्चों से इतने तंग आ जाते हैं कि उनकी कोशिश जी वालिदैन इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि वो छुट्टियों में बच्चों को इतना संभाल के माशाल्लाह से खुश हो जाते हैं कि उनकी कोशिश ये होती है कि अब ये स्कूलों में ही वापस चले जाएं तो बेहतर है। या तो उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती और या बच्चे जो है ना पागल कर देते हैं, तो बेहतर है कि वो स्कूलों में ही रहें। तो इसलिए पेरेंट्स तो ज़्यादा खुश होते हैं और इतनी लंबी गर्मियों की छुट्टियों के बाद उन्हें स्कूल भेजकर आज मैं देख रही थी कि पेरेंट्स बड़ा खुशी खुशी वापस गए। तो ये सिचुएशन तो है। सही। तो आपकी बात हुई किसी से, टीचर्स की जानिब से क्या कहा जाता है, बच्चों की जानिब से, पेरेंट्स की जानिब से, सबका मौक़िफ़ ना फिर अलीना? हाँ हेलो जी अलीना, सुन पा रही हैं आप हमें? हेलो
ٹھیک ہے جی. تو علینا شاہد جیسے کہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ والدین تو بہت زیادہ خوش ہیں, بچوں سے زیادہ خوش ہیں کہ شکر ہے. شیریں آپ اب بتائیں, آپ خوش ہوتی تھیں؟ ہاں مجھے مزہ آتا تھا جب سکولز کھلتے تھے, ری اوپن ہوتے تھے, کیونکہ میں تو خود ایسی بندی نہیں ہوں جو گھر میں ٹک کے بیٹھ سکوں بچپن میرے سے بہتر کون جانتا ہوگا. تو مجھے تو واقعی بہت خوشی ہوتی تھی. تو جی اچھی بات ہے, تدریسی عمل اسی طرح ہم تو دعا گو ہیں, امید یہی کرتے ہیں کہ یہی رونق ہمیشہ تدریسی عمل کی رہے اور تدریسی عمل اسی طرح یوں ہی بڑھتا رہے تاکہ یہ مستقبل ہے, مستقبل کے معمار ہیں. اب جی جناب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہدائے کربلا کا چہلم ہے. کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوگا. ٹریفک پلان بھی اس حوالے سے جاری کر دی گیا ہے. سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں. اس پر تازہ ترین انسائٹس حاصل کرتے ہیں سما کے نمائندے ذیشان مغل سے, جو کہ اس وقت نمائش چورنگی پر موجود ہے. ذیشان بتائیے گا سیکیورٹی کے کیسے انتظامات دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ جو بالکل شہدائے کربلا کا جو مرکزی جلوس ہے وہ آج نیشنل پارک سے برآمد ہوگا, جبکہ اپنے جو روایتی راستے ہیں وہاں سے گزرتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھارا در میں جا کر اختتام پذیر ہوگا. اگر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو سیکیورٹی کے انتہائی سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں. تقریباً 5000 سے زائد جو پولیس اہلکار ہیں وہ جلوس کی سیکیورٹی پر مامور ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس رینجرز کے جو جوان ہیں وہ بھی ڈیوٹی پر سر انجام اس وقت دکھائی دے رہے ہیں. بات کی جائے جلوس کے حوالے سے تو جو کراچی کے جو مرکزی جلوس ہے اس کے راستے میں تمام تر مارکیٹیں اور دکانیں جو آتی ہیں انہیں اس وقت سیل کر دیا گیا ہے, جبکہ مختلف رکاوٹیں کھڑی کر کے, کنٹینرز کھڑے کر کے ان تمام تر راستوں کو جو ہے جلوس کے راستے میں آنے والے انہیں اس وقت جو ہے بند کر دیا گیا ہے. پولیس حکام کے مطابق جو کہ تمام تر راستے میں آنے والی بلند و بالا عمارتیں ہیں وہاں پر بھی شارپ شوٹرز تعینات کر دی گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹریفک پولیس اہلکار ہیں وہ بھی مختلف جو روٹس ہیں وہاں پر تعینات کیے گئے ہیں. شہریوں کو سے یہی اپیل کی جا رہی ہے کہ آج جو ہے احمد جناح روڈ دونوں ٹریک بند رہیں گے, شہری متبادل راستہ اختیار کریں تاکہ کسی بھی قسم سے مشکلات کا دوچار نہ ہو. جی ٹھیک ہے ذیشان, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. ذیشان ہمیں بتا رہے تھے کہ جلوس کے جو راستے ہیں ان کو جو ہے وہ تمام تر راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے, اور جو مارکیٹس ہیں وہ بند ہیں, اور جو لوکل ہالیڈے ہے وہ ہے, اسی وجہ سے مارکیٹس بند ہیں, اور متبادل روٹس بھی فراہم کیے گئے ہیں. پھر سیکیورٹی کے بڑے سخت انتظامات کیے گئے ہیں, اور جو ٹریفک کے لیے متبادل روٹس ہیں وہ فراہم کر دیے گئے ہیں تاکہ جو شہری ہیں ان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے, اور وہ جو متبادل روٹس ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اپنے جو راستے ہیں اپنا جو سفر ہے وہ جاری رکھیں. اور جو آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں 5% تک کمی کے باوجود پاکستان میں عوام کو پھر بھی خاطر خواہ فائدہ نہیں مل سکا ہے. حکومت نے پیٹرول صرف 4 روپے 8 پیسے, ڈیزل 2 روپے 45 پیسے سستا کیا ہے. اور جناب یہ بھی صرف ایک دن کی چاندنی ہے, کل کیا ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتے, کچھ پتہ نہیں ہے. اس کے لیے آپ لوگوں کو کل کا ہمارا دوبارہ پروگرام دیکھنا پڑے گا. خبر وہی انداز میں جس میں ہم ریوائز جو ریٹس ہیں, قیمتیں ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں. تو ذرا کوئکلی آج کی جو ریوائزڈ پرائزز سے بتاتے ہیں. پیٹرول کی نئی قیمت ہو گئی ہے جناب 331 روپے 95 پیسے, جبکہ ڈیزل 389 روپے 93 پیسے فی لیٹر پر پہنچ چکا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں برطانوی برنٹ کروڈ $84 فی بیرل, جبکہ امریکی خام تیل $81 فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے. تو یہ سچویشن ہے, اور عالمی مارکیٹ میں جس طرح سے قیمتیں نیچے آ رہی ہیں اس طرح سے پاکستان میں بھی کوشش کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے, لیکن شروع میں تو ریلیف بالکل ہی نہ ہونے کے برابر تھا, چند پیسوں میں قیمتیں کم آ رہی تھی. لیکن اب ہم نے دیکھا کہ کل جو ہیں وہ 4 روپے کمی آئی ہے, اور اب آج دیکھنا یہ ہے کیا ہوتا ہے اور پھر کل کیا ہوگا. تو کیونکہ بڑی انپریڈکٹیبل سی سچویشن ہے, روز کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے, کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس خبر کا بھی ذرا ڈسکشن کر لیتے ہیں. صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ ایران سے بات ہو رہی ہے اور یہ ایران کے پاس آخری موقع ہے. امید ہے کہ تہران دانش مندی کا مظاہرہ کرے گا. پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دھمکی بھی دی کہ تباہ کن کارروائی سے پہلے آخری موقع دینا چاہتا ہوں. صدر ٹرمپ نے کہا کہ معاملہ مثبت سمت میں آگے بڑھ رہا ہے, مذاکرات ایران کی درخواست پر کر رہے ہیں. سعودی عرب, قطر, امارات اور دیگر ممالک نے بھی مذاکرات کا کہا ہے, لیکن اس بار ایران مذاکرات کی تردید نہیں کر رہا. اور امریکی صدر نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ایران کو ابن حرمت سے گزرنے کی فیس نہیں لینے دوں گا. تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ اہم ترین سٹیٹمنٹ ہے جو کہ سامنے آیا ہے, اور ظاہر سی بات ہے اس طرح کے جو بیانات ہوتے ہیں اس کے بعد صورتحال کا تعین کیا جاتا ہے کہ صورتحال پھر کس جانب بڑھ رہی ہے, کس جانب جا رہی ہے. اب جی اس پر ایرانی موقف یہ ہے, امریکہ سے مذاکرات رویے میں تبدیلی کے بعد ہی ممکن ہے. ایرانی جنرل کی جانب سے کہا گیا ہے اور جنگ نہ کرنے کا واضح اعلان کیا جائے.
कैटेगोरिकली कहा जाए कि जंग नहीं करनी, मुंजमद फंड्स बहाल, हॉर्मुज़ में मुदाखलत बंद करना होगी, ईरानी जनरल ने ऐसा कहा है। यूक्रेन के 3 इलाकों पर हमले की तैयारी थी और गलती के दावे पर जवाबी कार्रवाई रोक कर तहकीकात कर दी। उन्होंने ये भी कहा है कि यूक्रेन को हमले की कीमत हर सूरत अदा करना होगी, मेजर जनरल रज़ाई की जानिब से ये भी एक स्टेटमेंट सामने आया। तो 2 उन्होंने बातें की है, जाहिर सी बात है, एक यूक्रेन हमले का जिक्र किया है और जो से पहले उन्होंने बात की है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा कहा कि हम बात करना चाहते हैं और जो चीज़ें हैं आगे, तो उन्होंने ये कहा है ना कि जब तक रवैये में तब्दीली नहीं होगी तब तक बात नहीं होगी, क्योंकि फिर होता ये है कि हम दोबारा से उसी सिचुएशन पर आके खड़े होते हैं। बड़ी खबर दें आपको, अमेरिकी रियासत वाशिंगटन के जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई है, जहां 700 से ज़्यादा घर जल गए। हज़ारों अफराद इनखला पर मजबूर हैं। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स की सर तोड़ कोशिशें जारी हैं, लेकिन आग की शिद्दत इतनी है कि काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। ये मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इस वक्त 8000 एकड़ से ज़्यादा रकबा आग की लपेट में है और हर तरफ जो धुएं के काले बादल हैं वो दिखाई दे रहे हैं और फायर फाइटर्स जो हैं, फायर ब्रिगेड का जो अमला है, रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल करने में यकीनी तौर पर इस किस्म की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। और देखिए ना, 700 से ज़्यादा घर है जो जल गए हैं, मुकम्मल तौर पर खाकसर हो गए हैं और आग पर काबू पाने के लिए हम देख रहे हैं कि फायर फाइटर्स कोशिश बखूबी तौर पर कर रहे हैं और अब तक 8000 एकड़ से ज़्यादा का रकबा है जो कि आग की लपेट में है। बुलंद शोले दूर से भी नज़र आ रहे हैं। तो जी अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए थोड़ी बहुत ही सही लेकिन कोशिशें जारी हैं। रावलपिंडी तालीमी बोर्ड ने तलबा की बायोमेट्रिक हाजिरी का जो जदीद निज़ाम है और ई मार्किंग सिस्टम मुतारिफ कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वैसे तो बहुत पहले ये काम हो जाता, लेकिन फिर भी देर आई दुरुस्त आई। बिल्कुल ऐसे। ये चेयरमैन तालीमी बोर्ड रावलपिंडी प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल महमूद ने समा को बताया कि बायोमेट्रिक सिस्टम मुतारिफ कराने से तालिब इल्म की जगह कोई दूसरा इम्तिहान नहीं दे सकेगा और इम्तिहानी अमले की तैनाती और पेपर चेकिंग के अमल को भी मजीद सख्त बनाया जा रहा है। देखते हैं उनका मजीद क्या कहना था। CCTV कैमरास तो ऑलरेडी सेंटर्स में इंस्टॉल हो चुके हुए हैं। अब उसको इम्पर्सनेशन के केसेस जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स जो है ये हम इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं ताकि मिस्टर ए की जगह पे बैठ के मिस्टर बी इम्तिहान ना दे सके। स्टाफ की डेपुटेशन है वहाँ पे सेंटर्स पे, उस मामले में बहुत ज़्यादा जो है वो हम स्क्रूटनाइज करेंगे। स्टाफ के लेवल पे कोई करप्शन का एलिमेंट है उसको डिफरेंट एजेंसीज के कोऑपरेशन से रिपोर्ट लेने के बाद बंदों को हम अपॉइंट करें। इससे नकल को कंट्रोल करने में यकीनन इंशाल्लाह जो है ना वो काफ़ी बेहतरी है। कोशिश ये की जा रही है कि जो पेपर की डिज़ाइनिंग है वो भी साइंटिफिक तरीके से हो। ये जो मैनुअल सिस्टम ऑफ पेपर सेटिंग या पेपर डिज़ाइनिंग चल रहा है इसको हम रिप्लेस करें टेक्नोलॉजी के साथ, वेस्टर्न डाटा बैंक के ज़रिए से। और इसी हवाले से फर्दर जो है वो जो पेपर्स की मार्किंग है ये भी अब प्रोसेस फेज़ में आ रहा है कि हम उन पेपर्स की मार्किंग जो है वो मैनुअल मार्किंग की बजाय ई मार्किंग सिस्टम पे जो है ना वो शायद इस दफ़ा नहीं तो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में यकीनन इंशाल्लाह हम उस तरफ मूव कर जाएंगे। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे जो है ना रिजल्ट अनाउंसमेंट के जो टाइम फैक्टर है वो भी कंट्रोल होगा। तो जी जिस खबर के लिए हम हमेशा हर साल अगस्त में बड़ा एक्साइटेड होते हैं, बचपन में तो बहुत ज़्यादा होते थे और अब वो पेट्रियाटिज़म उस एक्साइटमेंट से बढ़कर अब बहुत और एक्साइटेड हो गया है। वो ये है कि जी मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और मुल्तान की बात करें जहां जगह जगह स्टॉल सज गए हैं और बच्चे बड़े सभी जश्न आज़ादी की तैयारियों में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ नज़र आ रहे हैं और कारोबार चलने पर दुकानदार भी काफ़ी ज़्यादा ना खुश नज़र आ रहे हैं। शफक, वैसे आप सबसे ज़्यादा कौन सी जो है वो थीम्ड आइटम प्रेफर करती थी अपने बचपन में? क्या मुझे हर चीज़ बहुत अच्छा लगता थी। कोई एक चीज़ को मतलब किसी एक चीज़ का नाम लेना बड़ा मुश्किल है। जिस अंदाज से आप अपने कहते हैं ना वतन से मोहब्बत का इज़हार कर सकें। तो जी रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन अली। मुल्तान में हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई। शाहीन मार्केट में जश्न आज़ादी के स्टॉल सज चुके हैं। जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए बच्चे बड़े सभी पुरजोश हैं। यहाँ से बैच लेने आए हैं, झंडियाँ लेने आए हैं, झंडे लेने आए हैं, तो हम अपने बाबा के साथ आए हैं। हम घर जाके सजाएंगे और खूब मज़े करेंगे। जश्न आज़ादी के मौके पर झंडे, झंडियाँ, बैजेस, टोपियाँ, शर्ट्स और दीगर अशिया खरीदारों की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। होलसेल में हमारे से माल खरीद रहे हैं। हमारा माल पूरे जनूबी पंजाब में जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सही सेल हो रहा है। महंगाई भी है लेकिन फिर भी जो है
काम सही है हमारा। यौम आज़ादी की आमद के साथ ही मुल्तान के बाजार कौमी परचमों के रंग में रंग चुके हैं। शहरियों का जोशो खरोश दीदनी है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। चलिए जी, मुल्तान में तो बड़ी भरपूर किस्म की ज़ोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। पेशावर का रुख कर लेते हैं, वहाँ पर भी देखते हैं क्या चल रहा है। पेशावर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। बाज़ारों में रौनकें लग गई हैं और बच्चों की फरमाइशें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही जनाब। कोई कपड़े, कोई झंडे तो कोई चूड़ियाँ लेने पहुँच गए। समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर ने यौम आज़ादी की तैयारियों के हवाले से रिपोर्ट तैयार की है, आइए हम मिलकर देखते हैं। आज़ादी का महीना आते ही पेशावर का तारीखी किस्सा खानी बाजार सब्ज और सफ़ेद रंगों से सज गया है। तैयारियों के हवाले से किस्सा खानी बाजार की क्या सूरत हाल, आइए चल के देखते हैं। बच्चों के लिए तो मुख्तलिफ चीज़ें, रिबन हैं और चूड़ियाँ हैं और कपड़े मुख्तलिफ डिज़ाइन के, कैप हैं। क्योंकि हमारे कौमी परचम है तो हम ज़्यादा बच्चे एक साथ ये झंडे लेते हैं ना, यार ये मोटरसाइकिल पे लगा दे या घरों पे सजा दे। टाइम तो बहुत है लेकिन कम से कम दिन तो हैं, लेकिन लोग अभी से निकल चुके हैं। ये आज़ादी का महीना है, हमारे लिए काबिल फ़ख्र महीना है। इस महीने में पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, हमारे लिए खुशियों का महीना है। बच्चों के लिए सूट वगैरह ख़रीदे, अभी तो टाइम है मगर पहले से ख़रीदे ताकि खुशियाँ मनाए। अब बाज़ार में आ जाओ तो कोई बच्चे ये देख के तो लाजमी जो है ना वो कहते हैं कि हमें शॉपिंग करवा दो, चाहे महीना रहता हो 2 रहता हो। लेकिन जब 14 अगस्त की बात आती है तो पाकिस्तानी बच्चे, फिर आपको पता ही है बच्चों की डिमांड तो पूरे करने, और फिर आपको पता है जब 14 अगस्त है तो जितना कि भी वो लेना पड़ता है। फिर 14 अगस्त जश्न यौम आज़ादी में दिन तो अभी काफ़ी है, लेकिन पेशावर में इसकी तैयारियाँ भरपूर तरीके से शुरू हो चुकी हैं। कैमरामैन सदली के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। अब आपको एक ऐसे रेलवे इंजन की सैर कराते हैं जिस पर क़याम पाकिस्तान से पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दीगर रहनुमाओं ने सफ़र किया। ये इंजन अब कहाँ है, किस हालत में मौजूद है, जानते मुकरम खान की रिपोर्ट में। मुल्तान रेलवे स्टेशन की जीनत बरतानवी दौर का रेलवे इंजन G46WR 1911 का तैयार करदा इंजन है। तहरीक आज़ादी के दौरान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और लियाकत अली खान भी इस इंजन से जुड़ी बोगियों पर सफ़र करते थे। क़याम पाकिस्तान के वक्त हज़ारों मुहाजिरीन को इस इंजन की मदद से पाकिस्तान लाया गया। इसकी अहमियत और जो ये हमें विरासत में कुर्बानियों के बाद मिला है उसको ब्रीफ करने के लिए, ताकि ये जो छोटा सा बच्चा है मेरा, इसके जहन में नक्श हो जाए ये बात कि ये जो चीज़ें खड़ी हैं ऐसे नहीं हैं, इनके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। 10 फुट ऊंचा, 47 फुट लंबा और 18 टन वजनी स्टीम इंजन जो कभी रेल की पटड़ियों पर दौड़ा करता था, अब रेलवे स्टेशन पर नुमाइश के लिए मौजूद है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये वो उन इंजन्स में से है कि जो आज़ादी के बाद हमारे जो मुसलमान और पाकिस्तानी जिन्होंने चूज़ किया था पाकिस्तान आने का, उनको हॉल करके उनकी वैगन्स को इंडिपेंडेंस के टाइम पर लेके आके यहाँ पर मुल्तान स्टेशन पर यही इंजन लेकर आया था। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर मौजूद ये नायाब इंजन शहरियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ मुकर्रम खान, सामा, मुल्तान। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी अब आपसे शेयर करते हैं। कराची में समंदर के किनारे एक ऐसी बस्ती भी आबाद है जहां गुर्बत से हाथ तो खाली है नाज़रीन, मगर हुनर की जो झोली है ना वो भरी हुई है। ये इब्राहिम हैदरी का कोहली पाड़ा है। हिंदू कोहली बरादरी की कई नस्लें आप कह सकते हैं कि समंदर की तह से निकलने वाली सीपियों में अपने ख्वाब तराशती नजर आई है हमेशा। और इस मेहनत कश बस्ती का अहवाल फरवा अली की इस रिपोर्ट में देखिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इब्राहिम हैदरी के कोहली पाड़ा में, जहाँ आम सीपियों से मुख्तलिफ आराइशी अशिया बनाई जाती हैं। इस इलाके के रिहायशी कब से इस काम से वाबस्ता हैं और वो इन सीपियों से क्या कुछ बना लेते हैं, आइए आपको बताते हैं। चेहरे पर थकन, मेहनत करते झुर्रियों ज़दा हाथ, मगर उंगलियों में नस्लों पुराना हुनर। कोहली पाड़ा, जहाँ कोहली ख़ानदान तकरीबन 100 साल कबल रोज़गार की तलाश में आकर आबाद हुआ। माहीगीरी, साहिली ज़िंदगी और दस्तकारी से वाबस्ता हो गया। बनाते और बेचते और घर का गुजारा करते, इसे करते बचपन से यही करते आ रहे, जब से होश संभाला जब से यही करते आ रहे, क्या करें, इसी पे हमारा गुजारा है। यहाँ सीपियों को पहले साफ किया जाता है, फिर उन्हें तराशा, रंगा और मुख्तलिफ डिज़ाइंस में जोड़ा जाता है। ये हुनर तो हमारा ख़ानदान, ये माँ बाप करते आए, हम लोग उनके बाद हमने किया। इसमें समझ लो कि आधा हमारा लगता है तो आधा बच्चा सोचती है।
इस बस्ती में हुनर विरसे में मिलता है। बाप से बेटे और माँ से बेटी तक मुंतकिल होने वाला ये फन आज भी जिंदा है। ये सिर्फ एक बस्ती नहीं, ये खामोश हाथों से लिखी जाने वाली पाकिस्तानी सकाफत की एक खूबसूरत दास्तान है। नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाला ये फ़न आज भी ज़िंदा है, मगर बदलते वक्त, महंगाई और महदूद सरपरस्ती होने की वजह से ये कदीम हुनर बका की जद्दोजहद कर रहा है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ फरवाली, समा, कराची। और अब आपको ये भी बताएं कि कराची के निजी मॉल में समर फेस्टिवल का आगाज़ एक ही छत तले ज्वेलरी, मलबूसात, मेकअप समेत मुतादिद ब्रांड्स और मसनूआत खरीदारों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। शहरियार साजिद ने रिपोर्ट तैयार की है, देखते हैं। खवातीन के लिए अच्छी खबर, कराची के निजी मॉल में समर फेस्टिवल सज गया। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर अशिया ज़रूरिया रियायती कीमतों पर दस्तयाब हैं और यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर शॉप्स पे डिस्काउंट चल रहे हैं। यहाँ पर ये पॉपअप्स हैं, इन पर आपको बहुत मिनिमल जो है वो चीज़ें आपको मिल रही हैं। अलग अलग आइटम्स हैं, ज्वेलरी, मेकअप, कपड़े। तो ये बहुत अच्छा हमारा जो है ना फेस्टिवल जो है वो चल रहा है। शॉपिंग के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं यहाँ पर। अदर दैन आउटलेट्स भी इन्होंने जो है वो 6 कियोस्क लगाए हुए हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस पे अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। फेस्टिवल में खवातीन और फैमिलीज की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ हैं। हम लोग यहाँ पे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ आए हैं और हमने शॉपिंग वगैरह की है। जिनके पास परमानेंट ज्वेलरी वगैरह तो हमने वो भी अभी ली है। बहुत कम इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं कराची में इधर, तो ये इधर का काफ़ी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है कि एक ही छत के नीचे हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं। शहरियों का कहना है कि ऐसे फेस्टिवल न सिर्फ शॉपिंग को आसान बनाते हैं बल्कि मुख्तलिफ ब्रांड्स का मुवाजना करके बेहतर इंतखाब करने का मौका भी फराहम करते हैं। कैमरामैन कासिम रईस के साथ शहरियार साजिद, समा, कराची। नाज़रीन, इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। आपसे होती है इंशाल्लाह मुलाकात कल, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।